अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रशीदुद्दीन। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। अक़लियतों के लिए 5 यूनिवर्सिटीज के क़याम का ऐलान। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन से कई इक़दामात। कारवान उर्दू की आइंदा माह हैदराबाद आमद। मोमिन पेट में मस्जिद पर संगबारी वाक़या, 40 मुस्लिम नौजवान अदालती तहवील में। संजय दत्त की सजा माफ कराने मुहिम में शिद्दत, ममता बनर्जी भी मुहिम में शामिल। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। अक़लियतों की तालीम को फ़रोग़ देने की कोशिशों में एक बड़ी तब्दीली लाते हुए मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के तहत 5 यूनिवर्सिटीज़ कायम की जाएंगी। ये फाउंडेशन वजारत अक़लियती उमूर का एक अहम तरीन इदारा है। इसके अलावा फाउंडेशन सरकारी स्कूल्स और PPP तरीक़ेकार के मुताबिक पॉलीटेक्निक इदाराजात कायम करेगा। मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर के रहमान खां की जानिब से फाउंडेशन के मुनक़िदा इजलास में किए गए मुतअद्दिद फ़ैसलों के ऐलान में इन इदारों के क़याम का मंसूबा शामिल है। फाउंडेशन का कारपस 12वें मंसूबे में 5,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो 11वें मंसूबे में महज 750 करोड़ था। इसकी मौजूदा सालाना आमदनी 75 करोड़ रुपये है। रहमान खान ने बताया कि फाउंडेशन की जानिब से कायम किए जाने वाले इदाराजात PPP तरीक़ेकार के मुताबिक होंगे। इस साल 3 ta 5 सरकारी स्कूलों के क़याम के लिए 10 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं, जबकि पॉलीटेक्निक्स के लिए 5 करोड़ रुपये मुख्तस होंगे। फाउंडेशन की जानिब से अक़लियतों के तालीमी मौक़िफ़ से मुताल्लिक़ आदाद व शुमार जमा करते हुए डाटा बैंक कायम किया जाएगा, ताकि अक़लियतों की तालीमी तरक्की का मंसूबा बनाने में मदद मिल सके। अक़लियतों पर तहक़ीक़ के लिए मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में मौलाना आज़ाद चेयर कायम की जाएगी और इस मकसद के लिए 50 लाख रुपये मुख्तस किए जा रहे हैं। नई यूनिवर्सिटीज़ की तजवीज़ के बारे में वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इन इदाराजात के क़याम के लिए जुमला 500 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर अक़लियती उमूर ने बेगम आमिना तैयब जी के नाम से नई स्कॉलरशिप के क़याम का भी ऐलान किया है, जो इब्तदाई तौर पर 6 करोड़ रुपये के फ़ंड से शुरू की जा रही है। फाउंडेशन के दीगर प्रोजेक्ट्स में बुक बैंक्स और लाइब्रेरियों का क़याम भी शामिल है, जबकि अक़लियतों को तिब्बी इमदाद के लिए एक स्कीम का काम शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए वज़ीर फ़ाइनेंस P चिदम्बरम ने 100 करोड़ रुपये मुख्तस करने का ऐलान किया है। दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार व जेलों में महरूस मुस्लिम नौजवानों के मुक़दमात की आजिलाना एकसवी के लिए तेज़ रफ्तार अदालतें कायम करने वज़ारत दाखिला की तजवीज़ को जमात उलमाए हिंद ने मुसलमानों के लिए एक फ़रेब करार दिया है। जमात उलमाए हिंद के लीडर गुलजार आज़मी ने कहा कि ये तजवीज़ महज मुसलमानों की आँखों में धूल झोंकने के बराबर है। मरकज़ी हुकूमत ने इंतखाबात के पेश नज़र एक ऐसा शोशा छोड़ा है जो बहुत ही गुमराह कुन है। इसका वाहिद मकसद यही है कि आइंदा साल होने वाले इंतखाबात में मुस्लिम वोट बटोरे जाएं। इंतखाबात से कबल मुसलमानों के लिए हुकूमत का ये खिलौना है। इस तरह बयान देते हुए हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को झूठी उम्मीद में मुब्तला करते हुए उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। गुलजार आज़मी ने मरकज़ी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो जेलों में महरूस बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को इंसाफ दिलाने के लिए संजीदा नहीं है। अगर वो संजीदा होती तो इस मसले पर किए गए साबिक़ा वादों की तकमील करती। बारहा ऐसे वादे किए जा चुके हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने रहमान खां को एक मकतूब का जवाब देते हुए सिर्फ इतना कहा है कि वो फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने के पुरज़ोर हामी हैं, ताकि बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को इंसाफ दिलाया जा सके। सुशील कुमार शिंदे ने इस बात का भी तयक़ुन दिया था कि ख़ाती ओहदेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। बेकसूर नौजवानों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाना संगीन जुर्म है।
دہلی کے اسپیشل سیل کے ذریعے گرفتار کیے گئے مشتبہ دہشت گرد لیاقت علی شاہ کے معاملے میں اس وقت ایک نیا موڑ آ گیا جب دہلی اسمبلی میں رکن اسمبلی آصف محمد خان نے یہ انکشاف کیا کہ جامع مسجد کے علاقے میں واقع گیسٹ ہاؤس میں اسپیشل سیل کے کانسٹیبل نے ہی دھماکہ خیز مادہ رکھا تھا۔ آصف محمد خان نے کہا کہ جامع مسجد گیسٹ ہاؤس سے جو دھماکہ خیز سامان برآمد کیا گیا ہے وہ دراصل اسپیشل سیل کے کانسٹیبل کی کارستانی ہے۔ ہوٹل کے مالک نے اس کی شکایت 20 مارچ کو جامع مسجد تھانے میں بھی کی تھی۔ اس کے علاوہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں جو شخص دکھایا جا رہا ہے وہ پولیس کا ہی بندہ ہے۔ حالانکہ فوٹیج میں اس کا چہرہ دکھایا گیا ہے لیکن پولیس نے اس کا چہرہ ظاہر نہیں کیا ہے۔ اسی دوران حزب المجاہدین کے مشتبہ دہشت گرد لیاقت علی شاہ کی گرفتاری کے حالات سے متعلق دہلی پولیس اور جموں کشمیر پولیس کے متضاد بیانات پر غور کرنے کے بعد مرکزی وزارت داخلہ نے حکم دیا ہے کہ ان حالات کی تحقیقات نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے ذریعے کرائی جائیں۔ اردو زبان اور اس کی تہذیب کے تحفظ کے پیام کے ساتھ سارے ہندوستان کا دورہ کرنے والے اردو دوستوں اور ماہرین کا ایک کاروان 4 اپریل کو حیدرآباد پہنچے گا۔ ریاست آندھرا پردیش کے دورے اور تمام پروگرام کے لیے روزنامہ سیاست کو مقامی پارٹنر کی حیثیت سے جسٹس کاٹجو صدرنشین پریس کونسل آف انڈیا نے منتخب کیا ہے۔ 25 رکنی اس کاروان کے کنوینر آصف اعظمی ہیں۔ اس کاروان میں جسٹس کاٹجو، کانگریس کے سینئر قائد دگ وجے سنگھ کے علاوہ ممتاز شعراء کرام شامل ہوں گے۔ کاروان اردو وراثت کے مرحلے دوم کا حیدرآباد سے آغاز ہو رہا ہے۔ اس ضمن میں کنوینر جناب اعظمی نے بتایا کہ اس کاروان کا مقصد اردو زبان کے مسائل کو سمجھنا اور اردو کی ترقی اور اس کے فروغ کے لیے مطالبات کا ایک چارٹر اور ایک روڈ میپ تیار کرنا ہے۔ ریاستی حکومت نے اس کاروان اردو وراثت کے 2 روزہ پروگراموں کے انتظامات کی ذمہ داری لی ہے۔ 5 اپریل کو تیلگو للت کلا تورانم میں مشاعرہ منعقد ہوگا، جبکہ 6 اپریل کو 11 تا 1 بجے دن جوبلی ہال باغ عامہ میں اردو پر کانفرنس ہوگی، جس کا افتتاح چیف منسٹر کرن کمار ریڈی کریں گے۔ اس کاروان میں موجود شخصیتوں کے لیے حکومت نے کوآرڈینیٹر کے طور پر ڈائریکٹر سیکریٹری اردو اکیڈمی پروفیسر ایس اے شکور کو مقرر کیا ہے۔ پروفیسر ایس اے شکور اس کاروان کے کنوینر آصف اعظمی سے ربط میں ہیں اور مختلف پروگراموں کے انتظامات کی نگرانی کریں گے۔ یہ کاروان اردو وراثت 7 اپریل کو حیدرآباد سے روانہ ہوگا۔ واضح رہے کہ حیدرآباد سے قبل یہ کاروان ملک کے کئی اہم شہروں جیسے دہلی، ممبئی، لکھنؤ، بھوپال کا دورہ کر چکا ہے۔ جناب اعظمی نے بتایا کہ اس کاروان کے مختلف پروگراموں کے سلسلے میں ادارے سیاست کو تمام انتظامات اور اس کی بہتر انداز میں تشہیر کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ وائی ایس آر کانگریس پارٹی اور تلنگانہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے برقی شرحوں میں اضافے کے خلاف ہفتے سے شروع کی گئی بائیں بازو کے قائدین کی غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال کی تائید کا اعلان کیا ہے۔ وائی ایس آر کانگریس پارٹی کی اعزازی صدر وائی ایس وجے اما نے بھوک ہڑتالی قائدین بشمول سی پی ایم کے ریاستی سیکریٹری بی وی راگھولو اور سی پی آئی کے ریاستی سیکریٹری ڈاکٹر کے نارائنا سے ملاقات کر کے اظہار یگانگت کیا۔ صدرنشین تلنگانہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی پروفیسر کودنڈا رام نے بھی بھوک ہڑتالی قائدین سے ملاقات کی۔ اصل اپوزیشن تلگو دیشم پارٹی نے برقی شرحوں میں اضافے کے خلاف بائیں بازو قائدین کے احتجاج کو پہلے ہی اپنی تائید کا اعلان کر دیا تھا۔ بائیں بازو قائدین برقی شرحوں میں اضافے کو فوری واپس لینے اور فیول سرچارج ایڈجسٹمنٹ کی وصولی کو روک دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بائیں بازو جماعتیں برقی شرحوں میں اضافے کے خلاف ریاست کے مختلف مقامات پر ریلیوں اور احتجاجی مظاہروں میں مصروف ہیں۔ سی پی ایم کے ریاستی سیکریٹری بی وی راگھولو نے تجویز پیش کی تھی کہ دیگر اپوزیشن پارٹیاں بھی بائیں بازو کے احتجاج میں شامل ہو جائیں تو کانگریس حکومت کو مطالبہ ماننے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ انہوں نے ریاست کی دیگر اپوزیشن جماعتوں سے کہا کہ اگر کانگریس حکومت نے آئندہ 2 دن میں کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تو وہ بھی احتجاج میں شامل ہو جائیں۔
ریاستی ہائی کورٹ نے چیف منسٹر کرن کمار ریڈی کے خلاف داخل کردہ ایک درخواست پر اپنا فیصلہ محفوظ کر دیا ہے۔ درخواست میں استدلال پیش کیا گیا تھا کہ کرن کمار ریڈی کا چیف منسٹر کی حیثیت سے تقرر غیر قانونی، غیر دستوری اور غیر جمہوری ہے۔ درخواست پر فریقین کے درمیان مباحث مکمل ہو گئے اور عدالت نے اپنا فیصلہ محفوظ کر دیا۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہوگا کہ ضلع چتور سے تعلق رکھنے والے وینکٹ رمنا نے کرن کمار ریڈی کے خلاف ہائی کورٹ میں ایک درخواست داخل کرتے ہوئے بحیثیت چیف منسٹر ان کے تقرر کو چیلنج کیا ہے۔ رنگا ریڈی ضلع کے مومن پیٹ میں مسجد پر سنگباری کے واقعے میں گرفتار 40 مسلم نوجوانوں کو 14 دن کی عدالتی تحویل میں دے دیا گیا۔ مومن پیٹ میں امتناعی احکام نافذ ہیں۔ راتوں میں پولیس گشت میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مقامی مسلمانوں نے پولیس پر جانبداری کا الزام عائد کیا ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ پولیس ایک طرفہ کارروائیاں کرتے ہوئے مسلمانوں کو ہراساں کر رہی ہے۔ مسجد پر سنگباری واقعے میں مسلم نوجوانوں کی گرفتاری پر مسلمانوں میں برہمی پائی جاتی ہے۔ اکثریتی طبقے کے صرف 26 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اقلیتی طبقے کے گرفتار شدگان میں کم عمر 12 مسلم بچے ہیں، جنہیں پولیس نے حیدرآباد کے ایل بی نگر کی عدالت میں پیش کیا۔ مومن پیٹ منڈل میں بے قصور مسلمانوں کو رہا کرانے کے لیے ریاستی وزیر جی پرساد کمار سے نمائندگی کی گئی، جو بے فیض ثابت ہوئی۔ ممبئی بم دھماکوں کے معاملے میں معروف اداکار سنجے دت کے بعد اب 71 سالہ معمر خاتون زیب النساء انور قاضی کی سزا کو بھی معاف کرانے کی جدوجہد شروع ہو گئی ہے۔ فلم ساز اور سماجی کارکن مہیش بھٹ ان کی مدد کے لیے کہتے ہوئے میدان میں آئے ہیں کہ اگر آئین ہند میں رحم نام کی کوئی چیز ہے تو اس بزرگ خاتون زیب النساء انور کو ضرور معافی ملنی چاہیے۔ واضح رہے کہ 1993 میں ہوئے ممبئی کے سلسلہ وار بم دھماکوں کے معاملے میں 21 مارچ کو سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے زیب النساء کو 5 سال قید اور 25,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا تھا۔ اس معمر خاتون پر دھماکوں کی سازش کرنے والوں کی مدد کرنے اور ساری معلومات ہونے کے باوجود سازش کو چھپائے رکھنے کا الزام ہے۔ اسی معاملے میں سنجے دت کو بھی 5 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ان کے حق میں جسٹس کاٹجو اور کانگریس سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین اور فلم انڈسٹری کی اہم شخصیات نے آواز بلند کی ہے تاکہ رحم کی درخواست پیش کر کے ان کی سزا کو معاف کرایا جا سکے۔ اسی تحریک سے حوصلہ پا کر زیب النساء انور اور ان کی بیٹی کو بھی کچھ امید کی کرن نظر آئی۔ یہی وجہ ہے کہ معمر خاتون کے اہل خانہ نے قانونی چارہ جوئی کے لیے مہیش بھٹ سے ملاقات کی تاکہ رحم کی درخواست کے لیے راہ ہموار ہو سکے۔ زیب النساء نے بتایا کہ تمام تر کوششوں کے باوجود سپریم کورٹ نے 5 سال کی سزا سنائی تو ہمیں کافی مایوسی ہوئی، کیونکہ ہماری والدہ اب اس لائق نہیں ہیں کہ وہ جیل میں زندگی گزار سکیں۔ وہ کافی ضعیف ہو چکی ہیں اور کئی امراض میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم عدالت کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، لیکن سنجے دت کی معافی کے لیے جب بحث شروع ہوئی تو ہمیں بھی امید کی کرن نظر آئی، کیونکہ سنجے دت کے مقابلے ہماری ماں کا جرم کچھ بھی نہیں ہے اور ان کے مقابلے میں وہ رحم کی زیادہ مستحق ہیں۔ ممبئی دھماکوں کے کیس میں قصوروار قرار دیے گئے سنجے دت کو معاف کرنے کے مطالبات میں شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے اور مزید سیاستدانوں اور فلم سٹارز نے اس آواز میں آواز ملائی ہے۔ اگرچہ کانگریس نے اس سے دوری اختیار کی ہے، لیکن پارٹی کے لیڈر دگ وجے سنگھ نے اداکار کی پرزور تائید میں ریمارکس کیے ہیں۔ چیف منسٹر مغربی بنگال ممتا بنرجی نے کہا کہ سنجے دت اس غلطی کے لیے پہلے ہی کافی سزا بھگت چکے ہیں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ مجھے سول سوسائٹی اور فلمی شخصیتوں کی کئی درخواستیں وصول ہوئی ہیں کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ سنجے دت کو مزید سزا بھگتنا نہ پڑے۔ اگرچہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے،
لیکن میرا احساس ہے کہ وہ سابق میں کی گئی غلطی کے لیے کافی بھگت چکے ہیں۔ مکمل تباہی کے بعد انہوں نے اپنی صلاحیتوں کے باعث پھر سے اپنا کریئر شروع کیا تھا۔ سنجے دت کے اداکار و سیاستداں والد سنیل دت کے ساتھ اپنے تعلقات کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹاڈا کے خلاف انہوں نے مل کر جد و جہد کی تھی۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ ہم سب کو سنجے کی ایک پرسکون زندگی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ سنجے دت کی تائید میں دگ وجے سنگھ کے ریمارک کے ایک دن بعد کانگریس نے عملاً اپنے لیڈر سے دوری اختیار کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی ایسے معاملات پر تبصرہ نہیں کرتی۔ کانگریس کے ترجمان راشد الوی نے صحافیوں کو بتایا کہ کوئی بھی قانون کی نظروں میں چھوٹا یا بڑا نہیں ہے، کوئی بھی گورنر یا صدر جمہوریہ کو اپنی درخواست پیش کر سکتا ہے اور اس پر وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ دگ وجے سنگھ نے کہا تھا کہ سنجے دت کوئی مجرم نہیں ہے اور وہ دہشت گرد بھی نہیں ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔